जब रात ढली तुम याद आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम सक्सेस स्टोरी, फ़िल्म की सक्सेस स्टोरी, दूसरी फ़िल्म का जिक्र करेंगे जिसके बारे में प्रेडिक्शन कुछ और थी, नाकाम हो जाएगी। पहले तो ये भी प्रेडिक्शन की गई कि बनेगी नहीं, लेकिन वो फिर बनी भी और चली भी। नाज़रीन, तफसील पे जाने से पहले अगर आपने ZH एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान की दूसरी ये फ़िल्म पाकिस्तानी फ़िल्म है, 1963 में रिलीज़ हुई। कनीज़ इस फिल्म का नाम है। इस फिल्म के दौरान वहीद मुराद और मोहम्मद अली का आपस में कैसा ताल्लुक़ रहा, क्या क्या होता था, क्योंकि दोनों नए थे। और ज़ेबा और मोहम्मद अली क्योंकि शादी नहीं हुई थी उनकी, वो कैसे उनका आपस में ताल्लुकात थे। फिर सबिया खानम को कैसे कास्ट किया गया और उससे पहले इसकी कास्ट में कौन कौन शामिल थे, सब हम आपको बताएंगे। फ़िल्म, इस वीडियो को ज़रूर आप आखिर तक देखिएगा। कनीज़ फ़िल्म जिसके प्रोड्यूसर अली सुफ़ैन आफाकी साहब थे, जो कि राइटर थे उससे पहले, और उन्होंने एक ख्वाब देखा। 5,000 रुपया उनकी जेब में था, जिसमें फ़िल्म के इफ्तिताह जो एक मुहूर्त होता है उसमें 3,500 रुपया लग गया था और 2,500 रुपया बचा था उनके पास, जबकि फ़िल्म का बजट जो था लाखों में था। उन्होंने इसको कैसे पाया, तकमील तक पहुँचाया, ये एक अलग स्टोरी है। इसकी वीडियो भी किसी दिन हम आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन सरेदस इस फिल्म के ऊपर आ जाते हैं। हसन तारिक साहब, जो कि रानी के खामन थे, जो कि मशहूर डायरेक्टर और जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में बनाई, उनकी दूसरी या तीसरी फिल्म थी कनीज़ फिल्म। तो उनको कास्ट किया, उनको रखा गया एज ए डायरेक्टर। और इस फिल्म का पहले नाम मजबूर था, मजबूर से तब्दील करके इस फिल्म का नाम कनीज़ रखा गया, जो कि हसन तारिक साहब का मशवरा था अली सुफ़ैन आफाकी साहब को। फिल्म में क्योंकि दो भाइयों का भी किरदार था और एक माँ का किरदार था, माँ के किरदार के लिए अली सुफ़ैन आफाकी साहब ने यास्मीन को पहले से कास्ट किया हुआ था। उनसे बात की हुई थी कि जब हम फिल्म शुरू करेंगे, यास्मीन वही हैं जो शौकत हुसैन रिजवी की दूसरी बीवी थी और नूर जहाँ के खामद, एक्स साबिक खामद की बीवी थी वो। इसी तरह कमाल साहब जो थे वो दूसरे किरदार में थे। कमाल साहब को से भी बात की हुई थी। और बाकी हसन तारिक साहब डायरेक्टर थे। और ज़ेबा बेगम जो थी उस वक्त क्योंकि कराची में थी, उनसे कराची में ही इन्होंने बात कर ली थी कि हम आपको कास्ट करेंगे। और फिल्म जब ये बात हुई थी उस वक्त ज़ेबा बेगम इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं थी। लेकिन जब तक ये फ़िल्म शुरू हुई, ये मैंने जैसे बताया कि बजट का इशू था, जिस तरह जब ये फ़िल्म शुरू हुई तो उस वक्त तक ज़ेबा जो थी वो एक मकबूल हीरोइन बन चुकी थी। इसी तरह इसकी कास्ट में फिर तब्दीलियाँ क्या हुई, उसमें सिर्फ ज़ेबा बेगम जो थी वो वाहिद थी जो कि जिनको शुरू से कास्ट किया गया था, और वो थी। एक हबीब साहब से बात की हुई थी, अली सुफ़ैन आफाकी साहब ने बाकायदा तौर पे सिग्नेचर नहीं हुए थे, लेकिन बात की हुई थी। लेकिन हबीब साहब को हटा के बाद में मोहम्मद अली साहब भी इस फिल्म का हिस्सा बने। और वहीद मुराद साहब जो थे वो कमाल साहब की जगह उन्होंने ली। और दोनों, क्योंकि मोहम्मद अली बड़े थे और मोहम्मद अली साहब ने यह भी कहा कि हबीब साहब, कमाल साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई पत्नी लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि कमाल साहब उनसे सीनियर थे, वो पहले से फिल्मों में काम कर रहे थे। तो लेकिन उनका मशवरा ये था कि मुझे एतराज़ कोई नहीं है। उसके बाद वहीद मुराद साहब को कास्ट करने का जो मशवरा था, असल में वो सबिया खानम साहिबा ने दिया था। सबिया खानम जो कि उस वक्त सिर्फ होम प्रोडक्शन की एक फ़िल्म एक दो कर रही थी, उसके अलावा उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। उनको कैसे राज़ी किया, ये भी एक लंबी दास्तान है। लेकिन फ़िल्म का स्क्रिप्ट पढ़ के वो राज़ी हो गई थी। और संतोष कुमार साहब इसमें एज ए गेस्ट थे फ़िल्म में, वो भी उनका भी एक पूरा लंबी चौड़ी दास्तान है इस फिल्म के हवाले से कि उन्होंने कैसे सबिया खानम को राज़ी करने में तो खैर मदद नहीं की थी हसन तारिक अली सुफ़ैन आफाकी साहब की, लेकिन उन्होंने अपनी गैर जानिबदारी की वजह से उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया हसन तारिक साहब ने कि आप बोले नहीं बीच में, शुक्र है। तो जिस वक्त वहीद मुराद को कास्ट करने का मशवरा दिया गया, उस वक्त इनकी फ़िल्म में दामन फ़िल्म जो थी संतोष की होम प्रोडक्शन थी, उसमें वो काम कर चुके थे नीलो जी के साथ। और उससे पहले हीरा पत्थर उनकी रिलीज़ हो चुकी थी। और SM यूसुफ की एक फ़िल्म थी औलाद, जिसमें वहीद मुराद साहब काम कर चुके थे उससे पहले। तो सबिया खानम ने मशवरा दिया कि आप उनसे बात करें। और वहीद मुराद से जब कराची में उनके घर पे बात की गई, और वहीद मुराद क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे, उनके बारे में ये मशहूर हो गया था उस वक्त तक, या ये चीज़ उनकी नहीं सामने आई थी कि वो मुआवजे पर उस वक्त पहले बात नहीं करते थे, पहले किरदार के ऊपर बात करते थे। उन्हें जब अपना किरदार पता चला तो उन्होंने ख़ुद भी और दूसरे ज़राए से भी कहलवाया कि मैं ये किरदार करना चाहूँगा। तो सबको उनकी फ़हम फ़रासत के ऊपर या उनके दूर के विजन के ऊपर सब मान गए कि ये अपने किरदार के हवाले से किस तरह टची रहते हैं। बाद में जिस वक्त वो पीक पर थे तब भी अपने किरदारों के बारे में पूछते थे, लेकिन जिस वक्त उनका ज़वाल शुरू हुआ तब भी वो अपने किरदारों के बारे में पूछते थे। लेकिन जिस ज़वाल के वक्त जब वो अपने किरदार के बारे में पूछते थे तो लोग समझते थे कि शायद ये नाकामियों का असर है, इस वजह से अपने किरदार के बारे में
پوچھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. وحید مراد صاحب اپنے کردار کو بڑے اچھے طریقے سے کنسیو کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا ہوتا تھا تو وہ معاوضے کی بات بعد میں کرتے تھے، جبکہ کردار کے حوالے سے پہلے وہ کرتے تھے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس فلم میں بھی جس وقت ان کو کاسٹ کر لیا گیا، کیونکہ شوٹنگ لاہور میں تھی، تو لاہور میں ایک دفعہ ان کو چوکیدار نے بھی روکا. انہوں نے کیونکہ ایک جو اس فلم میں سین تھا، وائٹ کلر کے شلوار قمیض، سلیپر اور اوپر ٹاول رکھا ہوا تھا شولڈر پہ، وہ پہنا ہوا تھا. تو چوکیدار نے ان کو روک لیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرا کردار ہے اس میں. کہتے ہیں چلو جاؤ یہاں سے، بڑے بڑے آ جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے، آپ نہیں ہیں اس میں. پھر انہوں نے بتایا آگے بعد میں، پھر جب علی سفیان آفاقی صاحب نے آگے چوکیدار کو سمجھایا کہ ہماری فلم کا حصہ ہیں، تو انہوں نے معافی مانگی چوکیدار نے. تو اس وقت وحید مراد کا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جملہ بعد میں بھی زیبا بیگم بھی ان کو چھیڑا کرتی تھیں کہ وحید مراد صاحب کو یہ کہہ کے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز وحید مراد صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. اس فلم میں جس وقت اینڈ پہ محمد علی اپنی ساری کچھ ان کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں، نواب کا کردار تھا، تو چھوٹے بھائی جو کہ کنیز یعنی ان کی ماں غربت میں پلتے ہیں، وحید مراد ان کے آگے جب اپنا سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کی دلہن بھی لا کے دے دیتے ہیں، ان کی ساری بات مان دیتے ہیں. تو وحید مراد نے علی سفیان آفاقی کو کہا تھا کہ یہاں پہ میرا تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، سارا کچھ مجھے لا کے دے رہے ہیں. تو علی سفیان آفاقی صاحب نے وحید مراد سے کہا تھا کہ آپ بتائیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، کہ مجھے یہاں پہ کیا ڈائلاگ لکھنا چاہیے؟ ایک بندہ سب کچھ آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہے، تو میں یہاں پہ آپ کو کیا کہنا چاہیے مجھے بتائیں. وہی میں کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہتے ہیں آپ سے کون جیت سکتا ہے، آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی ان کی بات مان گئے تھے. میں تو اس وقت بھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، صرف ہم صرف دوست تھے، اور اب تو بات ہی کچھ اور نکل آئی. ایک اور چیز وحید مراد صاحب کے حوالے سے، اس فلم میں جب محمد علی صاحب کا وحید مراد کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی، آپس میں ان کی لگتی نہیں تھی، کیونکہ وہ زیبا کے ساتھ ذرا فری ہو کے کام کرتے تھے. اس سے پہلے وہ ہیرا پتھر میں بھی کام کر چکے تھے. چراغ کہاں روشنی کہاں میں ویسے تو وہ زیبا اور محمد علی بھی کام کر چکے تھے، لیکن یہ زیادہ آپس میں فرینک تھے. تو وہ چیز ان کو نہیں بھاتی تھی کہ اس فلم کے سیٹ کے اوپر اتنا مذاق کیا جائے یا شوگر لگایا جائے یا ٹھٹھا کیا جائے. اس حوالے سے وہ کہتے تھے کام کو سنجیدہ لے کے کرنا چاہیے محمد علی صاحب. اور جب علی سفیان آفاقی صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کو ہم اس طرح زبردستی سیریس نہیں کر سکتے، آپ خود اپنے طور پہ نئے مسئلے کھڑے کیے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے. تو بعد میں انہوں نے کہا جی وحید مراد سے آپ کو مسئلہ، کہتے نہیں بڑا اچھا لڑکا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، مجھے اس کی چال پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو اس کی چال سے اس سے کیا لگے. خیر یہ بھی ایک فلم کے دوران میں واقعہ ہوا. اب آتے ہیں زیبا اور محمد علی صاحب کی طرف. محمد علی صاحب کیونکہ زیبا کو اندر ہی اندر پسند کرتے تھے، زیبا سب کو بتاتی بھی تھیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے، شاید پتہ نہیں میرے ساتھ ان کا کیا ہے. لڑائی جھگڑا سب کے نوٹس میں تھا. محمد علی صاحب کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جس وقت فلم کی تصویر کھینچی گئی، جو فلم کے افتتاح کے ٹائم پہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم بھی حسن طارق صاحب محمد علی صاحب کو منا کے لائے تھے. بعد ناراض ہو کے چلے گئے تھے محمد علی صاحب. وہ کہتے میں نہیں. انہوں نے کہا جی آپ آپس میں آپ تینوں کیونکہ یونیورسٹی کے دوست ہیں، آپ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور بازو میں بازو ڈال کے کھڑے ہوں. زیبا نے اور وحید مراد نے تو بازو ڈال لیے تھے، لیکن جس وقت محمد علی صاحب کو حسن طارق صاحب نے کہا تو محمد علی صاحب اسی طرح غصے میں کھڑے رہے. پھر انہوں نے آواز دی زیبا بیگم آپ ہاتھ ڈالیے، اور اس طرح وہ تصویر اپنے تکمیل تک پہنچائی. تو اس کے جو کیمرہ مین تھے کامران مرزا، ان سے پوچھا کہ آپ کی تصویر کیسی ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے تصویر، تھوڑی سی محمد علی صاحب کی جو موڈ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ بس کیا کہیے. اسی میں ایک سین تھا جس وقت محمد علی صاحب شروع میں آتے ہیں اور آ کے زیبا کو بتاتے ہیں کہ مبارک ہو بابا مان گئے ہماری شادی کے لیے. زیبا کہتی ہے کون سی شادی؟ میں تو نہیں کر رہی، مجھ سے آپ نے کب پوچھا، یا جو بھی سین تھا فلم کا. تو اس میں بھی شروع کا سین جو تھا وہ موڈ کے مطابق ان کو لائٹ رکھنا تھا، کیونکہ زیبا اور محمد علی کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. ناظرین ایک گانا بھی تھا جو کہ علی سفیان آفاقی صاحب کے لیے درد سر بن گیا تھا. وہ گانا کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس گانے کے بول تھے دونوں طرف ہے آج برابر ٹھنی ہوئی اور مجھ غریب کی جان پر بنی ہوئی. کہ محمد علی اور زیبا اپنی اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور وہی مراد کو کہتے ہیں یونیورسٹی کے باہر سے ہم آپ کو بٹھائیں گے، میری گاڑی میں بیٹھو. ایک کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھو، دوسرا کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھو. تو اس طرح ایک سچویشن کا گانا تھا جو کہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے آس پاس اور گلبرگ کے کچھ علاقوں میں پکچرائز ہونا تھا، اور جو وہیں پہ ہوا. یہ گانا علی سفیان آفاقی صاحب بتاتے ہیں کہ میرے لیے درد سر بن گیا. یہ گانا جب ہم شوٹ کرنے کے لیے جاتے تھے، کبھی بادل آ جاتے تھے، کبھی بجلی کڑکتی تھی، کبھی کوئی اداکار دوسرے شہر میں شوٹنگ پہ چلا جاتا تھا،
کبھی کیمرے کا کچھ ایشو آ جاتا تھا، کبھی کچھ ایشو بنتا تھا، تو اس طرح اس گانے کو بہت ہی مشکل سے ریکارڈ کیا گیا، بلکہ حسن طارق صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں اس گانے کو نکال ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کس کی بددعا لگی ہے کہ یہ گانا کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو حسن طارق صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، گانے کو ڈالیں گے اور یہ ہٹ ہوگا. بعد میں گانا ہٹ بھی ہوا تھا. اس گانے میں جس وقت زیبا مری میں شوٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو اس میں ان کے پروڈکشن مینیجر جو تھے رحیم، ان کو ساڑی پہنا کے بٹھایا گیا تھا کیونکہ لانگ شاٹ میں پتہ نہیں چلتا. اس میں ایک بڑا مشہور گانا ہے جو آپ نے ٹائٹل میں بھی سنا ہوگا، جب رات ڈھلی تم یاد آئے. زیبا اور وحید مراد پہ الگ الگ یہ پکچرائز ہونا تھا. تو اس میں جب زیبا بیگم کے لیے کوئی نائٹ سوٹ تھا، اس کا بندوبست کیا گیا زیبا کے لیے. تو زیبا نے کہا کہ میں یہ سوٹ نہیں پہنتی کیونکہ یہ بہت زیادہ لوز ہے. تو انہوں نے کہا جی نائٹ سوٹ جو ہوتا ہے وہ لوز ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں میرے لیے نیا سوٹ کا بندوبست کیا جائے. تو لالے پڑ گئے. علی سبحان آفاقی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ پروڈیوسر بنتے ہیں، آپ تھوڑا سا خرچہ بھی کریں. انہوں نے کہا جی میں نے جاپان سے کپڑا منگوایا ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ لاہور میں دکانیں وغیرہ بھی باہر فیشنیبل اس ٹائم پہ اتنی زیادہ نہیں تھی، 1963 یا 62 کی بات ہے. تو علی سبحان آفاقی کو انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی دکانوں میں جاؤں گی ابھی اور وہاں پہ جا کے لے کے آؤں گی. تو علی سبحان آفاقی صاحب ان کے ساتھ گئے. لکشمی چوک میں کچھ دکانیں تھیں، تو جہاں پہ زیبا تو اندر نہیں گئی، وہ گاڑی میں بیٹھی. انہوں نے منع کیا کہ یہاں پہ جھمگٹا یا ہجوم جمع ہو جائے گا. دکان سے لا کے وہ دکھاتے رہے اندر. تو آخرکار لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گاڑی کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے زیبا بیٹھی ہوئی ہے. سوٹ تو کیا پسند آنا تھا لوگوں کا. ہجوم جب لگا تو وہاں سے انہوں نے نکلنے میں یہ عافیت سمجھی اور پھر اسی سوٹ کے ساتھ بدلے نخواستہ جو ہے وہ زیبا بیگم نے اس گانے کو پکچرائز کروایا اور ان کا موڈ آف ہی رہا. لیکن انہوں نے جب حسن طارق سے پوچھا کیسا ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہوا ہے. اور بعد میں وہ گانا جب رات ڈھلی تم یاد آئے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، سوٹ جو ہے وہ اس طرح پکچرائز ہوا. اور ایک گانا جو تھا وہ جانے تمنا جو ٹائپ ہے وہ بھی آپ سن بھی لیں گے. وہ اس وقت چھانگا مانگا میں جا کے شوٹ کیا گیا. چھانگا مانگا کیونکہ لاہور سے 35-40 کلومیٹر کی مسافے پر ہے. علی سبحان آفاقی صاحب کہتے ہیں کہ باقی کرو اپنے اپنے وین میں تھا، جبکہ میں زیبا اور وحید مراد ایک الگ گاڑی میں تھے. زیبا نے اس وقت ایک گاڑی خریدی تھی اپنی، اس میں وہ جا رہے تھے. تو زیبا نے اتنی تیز ڈرائیو کی. علی سبحان آفاقی نے لکھا کہ ہم سانس روک کر بیٹھے رہے اپنے، کہ میں خاص طور پہ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. لیکن واپسی پہ جب زیبا نہیں بلکہ وحید مراد نے ڈرائیو کی تو وحید مراد نے ان سے بھی زیادہ رف ڈرائیو کی. اور وہ وحید مراد جو تھے وہ رف ڈرائیونگ یا تیز ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے. تو خیر اس طریقے سے وہ بھی بڑی مشکل سے پہنچے. اس طرح اس کنیز فلم کو بہت ہی تگ و دو کے بعد ایک سین اور بھی تھا جس میں صبیہ خانم کیونکہ اسٹیبلش تھی، محمد علی نے ولن کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا. محمد علی ان کا بیٹا ہوتا ہے اور محمد علی اور صبیہ خانم کا سین تھا. تو جس وقت سیٹ کے اوپر ان کا پہلے آمنا سامنا تھا تو اس حوالے سے سین کچھ جذباتی ٹائپ تھا. تو سنتوش نے کہا کہ میں بھی چائے پینے کے لیے آؤں گا سیٹ کے اوپر. زیبا نے بتایا کہ میں بھی آؤں گی. زیبا کو خیر علی سبحان آفاقی نے روک دیا کہ آپ کی لڑائیاں ویسے ہی رہتی ہیں. تو کہتی میں ہیروئن ہوں میں تو آؤں گی. پھر وہ خیر وہ ناراض بھی ہو گئی تھی. یہ بھی ایک داستان ہے. لیکن اس میں ایس ایم یوسف جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، جس کو وحید مراد صاحب نے جن کو کاسٹ کیا تھا سب سے پہلے جنہوں نے. اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ریاض شاہد اپنے زمانے کے مشہور ڈائریکٹر شہید و زرکا کے جو کہ شان اداکار کے والد صاحب بھی ہیں، وہ انہوں نے کہا میں بھی آ رہا ہوں. پھر رضا میر جو کہ احد رضا میر کے دادا اور آصف رضا میر کے والد تھے، انہوں نے کہا میں بھی وہ شوٹنگ دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. تو سارا ایک ٹاپ کے جتنے لوگ تھے اپنے زمانے میں وہ جمع ہو گئے. تو انہوں نے سنتوش کمار سے جا کے علی سبحان نے کہا کہ کیوں ان کو نروس کرنے کے چکروں میں آپ محمد علی کو. انہوں نے کہا دیکھیں صحیح نا نیا اداکار ہے ذرا کیسے بولتا ہے. تو جس وقت فلم کا سین شروع ہوا صبیہ خانم کا صرف یہی ڈائلاگ تھا کہ بیٹا، اور آگے محمد علی جو بولتا ہے اور جو سناتا ہے وہ والا سین آپ دیکھ بھی لیں. جس طریقے سے محمد علی صاحب نے کیا اور اس پہ سنتوش کمار پہلے ہی کہہ چکے تھے اس سین کے ہونے سے پہلے یہ نرز ہونے والی چیز نہیں ہے، میرے سے لکھوا لیں کہ یہ اداکار بہت آگے جائے گا. اس طرح محمد علی جتنے آگے گئے وہ سب کے سامنے ہیں. تو اور بھی بڑے قصے ہیں، ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اس فلم کو مکمل کیا گیا. فلم کا بجٹ، فلم کی مہورت، نام تبدیل کرنا بار بار، اتنا لمبا عرصے میں اس فلم کا مکمل ہونا، لوگوں کی ڈفرینٹ رائے تھی اور کیا کیا تھا، کس طرح لوگ ناراض ہوئے، کاسٹ وغیرہ سب کچھ ہوا. لیکن فلم بڑی ہٹ ہوئی اور اپنے زمانے میں اس نے اچھا بزنس کیا. یہ تھی فلم کی سکسیس سٹوری اور کچھ واقعات جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو
अच्छे लगे होंगे सुन के। इसी तरह हम बाकी भी लेके आएंगे। पिछली आपने मदर इंडिया देखी, उसका फीडबैक भी दीजिएगा और इसका भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हम इस सिलसिले को कंटिन्यू कर सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।